माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। जी, तो आप लोगों की यहाँ पर आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की यहाँ आमद की वजह से एक तरफ इस बज़्म की रौनक में इजाफा हो जाता है, तो ज़रा हमें भी बड़ी एनर्जी मिलती रहती है। एक दफ़ा अपने लिए आप लोग तालियां बजा दें, बहुत ज़बरदस्त। एक गुजारिश है मेरी, हम अशार वगैरह सुनते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक तो आप लोगों को मालूम है, ज़ाहिर है रमज़ान ट्रांसमिशन है, तो आपने किन हुदूद का ख्याल रखना है अशार में, वो आप लोग बेहतर समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हमदिया या नातिया अशार इसमें आज नहीं सुन रहे, वो इसलिए कि हम यहाँ एक तफरी और एक हल्ले गुल्ले वाले माहौल में होते हैं। वो उन अशार को अगर कोई गलत अंदाज से पढ़ दे या उसमें कोई गलती हो जाए, तो मैं नहीं चाहता कि दिल जान कर तो कोई भी नहीं, लेकिन अनजाने में भी कोई ऐसी बात ना हो जो किसी तौहीन का सबब बने। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, ज़रा आप लोग अगर एक दफ़ा तालियां एक बार फिर बजा दें, तो मैं कुछ ABG जीन्स के गिफ्ट हैम्पर से ज़रा आज के सेगमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ करना चाहता हूँ। लिख लो यार, इन लोगों को नहीं दूंगा मैं, इसकी वजह है। अच्छा भाई, जी भाई सवाल तो करने दो मुझे पहले। वसीम भाई पहले शेर सुन। पहले मेरा सवाल, पहले मैं शेर। प्लीज 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 ना, प्लीज पहले मेरी। पहले मेरा सवाल। पहले मैं। टॉस कर लें? सिक्का है किसी के पास? सिक्का नहीं भाई पहले मेरे। सिक्का किसके पास है? नहीं, नीचे वालों, ऊपर नीचे वालों के पास सिक्का भी पहले नहीं। शेर सुनने। टॉस कर लें, आए टॉस कर लें। पहले शेर सुनने। अच्छा भाई शेर, चलो ये सिक्का आ गया, ठीक है। अब अगर इसमें ये आ गया, नहीं कायद आदम की तस्वीर है, चांद साहब नहीं है, इसमें नहीं कर सकते। चलो सुना दो, शेर सुना दो। फूल से तो सब मिलते हैं, हम हाफिज कुरान है, खुदा से मिलते हैं, वसीम भाई मोबाइल चाहिए। इसलिए शेर सुनाना था, इस शेर के पीछे एक मोबाइल छुपा हुआ था। इसी शेर के लिए कहते हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये वाला शेर है, सियासी शेर। भाई क्यों मोबाइल दीजिए बच्ची को, तालियां बजा दे बच्ची को। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। ये SBG जीन्स के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, कोई बात नहीं। आज़ाद कश्मीर के, मैं आपको दे रहा हूँ सर, आप तशरीफ रखिए, पहले आपको फिर आपको दे रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? मीरपुर खास। मीरपुर खास? ओह सॉरी, मीरपुर नहीं, गलत। मुजफ्फराबाद। बाजी की मदद करने का बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा हाँ, मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। सेल्फी बनाए, बनाए उनको दे दें। हाँ ये लो भाई, सेल्फी बना लो। रैम बाद में कर लेते हैं। हाँ कोई बात रैम तो बस बेटा, हाँ अब मैं आगे प्रोग्राम कर लूँ। नहीं। अरे हो गई भाई सेल्फी, लो ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर वाले जाग रहे हैं ना। इस तरह तो मैं सिर्फ सेल्फियां ही बनाता रहूंगा। कैसे आप लोग, खैरियत से? गोल्डन सन के कुछ गिफ्ट हैम्पर थे आप लोगों के लिए। आंटी ये जरा पीछे वाले भाई को दीजिए जरा प्लीज, हाँ, ताकि पीछे वाले भी महरूम ना रह जाएं। ये कुछ ज़ारा सॉफ्ट के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मैं दे रहा हूँ। ये ले, हम ये जरा पीछे वाले भाई को देना, पीछे वाले मैं आपको दे रहा हूँ। ये हिमानी हर्बल्स की जानिब से आपके लिए। सॉरी, ये आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए। अच्छा जी, ये बताएं मुझे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है वो किस मुल्क में है बताएं? अमेरिका? नहीं, अमेरिका में नहीं है। हाँ भाई ज़रा गिफ्ट हैम्पर साथ साथ देते हैं। हाँ भाई, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कहाँ है ये बताएं मुझे। पाकिस्तान। माइक खुला। हाँ, पाकिस्तान। मलेशिया। चाइना? नहीं, चाइना में नहीं है, मलेशिया में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, कोरिया में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, पूरे दुनिया की है। गिफ्ट तो दे भाई, ये दे नहीं रही हमें भी। ये तो ये दे ही नहीं क्या हुआ, दोबारा बोले, दोबारा ऐसे। ये दे ही नहीं रही हमें। दे नहीं रही हमें, क्यों नहीं दे रही आप गिफ्ट भाई? ये इस तरह उन्होंने गिफ्ट मांगा जैसे रखवा के गई थी हमारे पास। ये दे ही नहीं रही हमें, कमाल हो गया। हाँ, ये आप दे ही नहीं रही ना, नहीं दे रही ना आपको, पता नहीं क्यों दे ही नहीं रही है, इन्हें दे ही नहीं रही। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कहाँ है? इनको दे, माइक दे। ऑस्ट्रेलिया नहीं। अच्छा वसीम भाई शेर है, वसीम भाई वसीम भाई हिमानी हर्बल का। हाँ अच्छा, शेर सुना दे। एक मिनट, बैठे। लेने गए थे बादाम,
آپ کے لیے نا اچھا ابھی میں بنایا۔ لینے گئے تھے بادام، اچھا بھائی لینے گئے تھے بادام، شیر بادام کا شیر سنا تو ہوئی ایک خامی، اچھا۔ شان رمضان کی شان ہو تم وسیم بادامی۔ موبائل بنتا ہے، یہ موبائل بنتا اچھا ہے۔ مائک تو دینے پہلے واپس، آپ استری کریں، ایس جی آئرن۔ اچھا نعت میں سنوں گا لیکن پھر نعت کے شعر میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا احترام اپنی جگہ بڑا ضروری ہے۔ ایک شعر چھوٹا سا، پھر ہم آگے بڑھیں گے، علماء کے پاس بھی جانا ہے۔ ہاں جنید بھائی کی نعت ہے، میں چاہوں گی جنید بھائی ذرا سا متوجہ ہوں میری طرف۔ جنید بھائی، جنید بھائی کہاں گئی؟ میں مدینہ گئی تھی، جب میں نے یہ نعت سفر میں سنی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی تھی، اس لیے میں آپ کی نعت آپ کو سنا رہی ہوں۔ سناؤ بسم اللہ سنائیے، میں مائک میں پکڑوں۔ مدینے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، سب مل کے پڑھ سکتے ہیں، بالکل کیوں نہیں۔ بلندی پہ اپنا مقام آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام جزاک اللہ، جزاک اللہ، ایس جی آئرن۔ اور یہ بھی دے دو ان کو، اور وہ میزان کی کار بھی آپ ان کو دے دو۔ ویسے یہ سچ ہے، کاش کہ میں آپ کو دے سکتا، یہ وسیم بادامی دینے نہیں دیتا مجھے، ورنہ میں دے دیتا ہم کو کار ابھی میزان کی۔ میں گاڑی کی چابی دے سکتا ہوں انہیں، وہ ہم ڈپلیکیٹ بنوا لیں گے بعد میں۔ ویسے وہ ایک تجویز آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میزان کے بجائے جے ڈاٹ کی دے دیں کار، ایسا کر لیں۔ لیکن یہ ایک فیکٹ ہے جو بات انہوں نے کہی، اور آپ اندازہ لگائیے اپنی ماشاءاللہ خوش قسمتی کا کہ یہ ایک انہوں نے اگزامپل بتائی، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے تو اور کتنے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یقین مانیے جب میں بھی سفر پہ چل پڑا مکے سے اور مدینہ جا رہا تھا تو یقین مانیے زبان پر بالکل یہی الفاظ تھے اور یہی کلام تھا۔ یہ اسی لیے تو اللہ ایسے نے کتنے لوگ یہ الفاظ لیتے ہوں گے آپ کو ثواب ملتا ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت ساری تالیاں جنید جمشید صاحب کے لیے۔ ایک منٹ، سوال معصومانہ سوال، جنید جمشید صاحب نے پچھلے 7 دنوں میں 840 مرتبہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ وسیم بھائی نہیں، وسیم بھائی نہیں، نہیں کوئی اور نہیں، وہ بھی نہیں، السلام علیکم بھی نہیں۔ ہاں وہ جنید بھائی نے کہا عجیب، کون سا لفظ سب سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا؟ 800 میں گن رہا ہوں میں اس کو۔ اچھا بھائی، ای سی پی سے کیا مراد ہے؟ ای سی پی کیوں؟ موبائل کا سوال، یہ کرشی کا گفٹ ہیمبر آپ کے لیے۔ ای آپ کے لیول کا، تو اے بی سی ڈی سے مراد کیا ہے بتا دو بھائی۔ نہیں، الفابیٹس کی سپیلنگ پوچھ لوں؟ موبائل رکھوا کے گئی تھی کیا میرے پاس؟ ای سی پی، اچھا چھوڑیں، فٹ بال کی عالمی تنظیم کا نام بتا دیں۔ ارے مائک کیوں دے دیا، کیا ہو گیا؟ اچھا بتا دو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ موبائل ان تک پہنچا دیجیے گا بھائی تک۔ فٹ بال کی عالمی، ہاں ان تک بھائی تک، فٹ بال کی عالمی تنظیم کا نام چھیپا کون کہہ رہا ہے؟ اچھا چھیپا نہیں، ہاں کیا؟ فیفا، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں موبائل دیں بھائی نے؟ یہ مجھے آخری سوال ہے، کسی نے نہیں بتایا ابھی تک کہ پوری دنیا کی، یہ چوئنگم چپک گئی، کوئی بات نہیں۔ اچھا، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس کس ملک میں ہے بھائی؟ جرمنی میں بھی نہیں ہے، برطانیہ میں بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے والے سوال کا جواب دیا تھا۔ پہلے اس والے سوال کا جواب دیں۔ پاکستان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو سب سے بڑی ایمبولنس سروس ہے وہ کسی اور ملک کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہے، پوری دنیا کی سب سے بڑی۔ تو آئیے ذرا یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ عبدالستار ایدی صاحب جو کہ اس وقت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ذرا کچھ سوال آپ کا آغاز کرتے ہیں۔ آؤ بھائی وسیم، آؤ بھائی۔ میرے پیاروں، علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ حضرت مجھے مختصر جوابات چاہیے کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں، تو مختصر جوابات چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت آپ سے سوال ہے کہ
کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کے میک اپ سے چہرے اور ہاتھوں پر ایک تہ بن جاتی ہے، تو وضو کے لیے کیا نیل پالش اور میک اپ وغیرہ کی تہ ہٹانا ضروری ہے؟ فقہا کی یہی رائے ہے کہ جب وہ اترے گی تبھی جسم جو ہے وہ مس ہوگا نا، پانی وہاں تک پہنچے گا، اس کو ہٹایا جائے گا تبھی وضو مکمل ہوگا، غسل بھی تبھی مکمل ہوگا جو پاکیزگی والا ہے۔ تو فقہ جعفریہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ چونکہ تہ جم جاتی ہے تو جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چنانچہ وضو کے دوران اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو تہ کی صورت میں بن گئی ہے تو اسے ہٹا کر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ اس میں اجزاء ایسے مکس ہوتے ہیں کاسمیٹکس میں کہ جو کہ حلال اجزاء نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اگر آپ نے وضو کے بعد بھی وہ لگائے تو تب بھی مسئلہ رہے گا، لیکن باقی مسئلہ وہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ نے میک اپ کیا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی وضو کی ضرورت ہوگی آپ کو وہ تہ ہٹانی پڑے گی، نکالنی پڑے گی۔ اچھا حضرت دوسرا سوال، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، کیا تنگ لباس پہننا کہ جس میں جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہوں، کیا یہ گناہ ہے نہیں ہے؟ کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالخصوص چونکہ مستورات کے لیے عورت اور مستور کہا ہی ایک چھپی ہوئی چیز کو جاتا ہے، ان کے لیے تو اس بارے میں مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کے جو اعضاء کا ابھار ہے وہ ظاہر نہ ہو، لباس ایسا ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے چونکہ شریعت میں اور کلام مجید میں باقاعدہ پردے کے احکامات موجود ہیں، اس لیے اس حد تک لباس جو ہے وہ پہنا جائے۔ زیب و زینت خاتون کا حق ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، لیکن لباس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ جسم کے ابھار وغیرہ ایک مناسب حد تک کور ہو سکے اس میں بھی۔ فقہ جعفریہ کے مطابق میں عرض کر دوں کہ اگر تنگ لباس پہنا گیا ہے لیکن خاتون یا مرد جس نے بھی تنگ لباس پہنا ہے وہ اکیلے تنہائی کے عالم میں اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹھیک ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور نماز کی حالت میں جتنا حجاب ضروری تھا وہ اس نے کیا ہوا ہے، چاہے تنگ لباس کی صورت میں ہی صحیح، لیکن چونکہ کوئی اور نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے لہٰذا اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہا ہے کہ جہاں پر دوسرے نامحرم بھی دیکھنے والے ہیں، تو پھر وہ لباس ایسا پہنے کہ جو تنگ نہ ہو، ڈھیلا لباس ہو، تاکہ اس کے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو۔ ٹھیک حضرت، نماز نہیں، اب نماز کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کے تو ہمیں مسائل پتہ چل گئے، تنگ لباس ہے، اس کے علاوہ نماز کے بغیر یہ کوئی گناہ تو نہیں یا کوئی قباحت ہے اس میں، یا شریعت کیا کہتی ہے؟ اب بڑی معصومیت سے پوچھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بنات سے، اپنی خواتین سے، یعنی اپنی امت کی خواتین سے فرمائے کہ اپنے پورے وجود پر اوڑھنی اوڑھ لیں۔ تو لباس اس طرح پہننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک منع فرمایا کہ آواز بھی، اب دروازے پر دستک ہوئی ہے اور اگر کوئی مرد ہے تو آواز بھی خاتون اتنا اونچی رکھے کہ کسی کے دل میں اگر مرض ہو تو وہ مرض انگڑائیاں نہ لے، اس کی طرف لطیف نکات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی گویا کہ ایسی ہوں گی کہ جیسا کہ لباس نہیں پہنا ہوا۔ تو یہ چست لباس پہن کر باہر نکلنا، کسی غیر محرم کے سامنے جانا، یہ سختی سے منع ہے۔ عورت جب بھی گھر سے نکلے گی تو پوری اوڑھنی لے گی، اور اگر کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں تو جسم کا کوئی عضو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضرت، جی حضرت اگلی اس پہ چلتے ہیں، اگلے اس پہ چلتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو گداگر ہیں جو ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک چیز، حضور اقدس اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا جو فرمان سورۃ الضحیٰ میں ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکیے مت۔ ٹھیک، یہ تو ایک خاص آقا کے خصائص میں سے ہے کہ حضور کی بارگاہ سے اگر جھڑکا گیا تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ کون سا ہے، یہ تو ایک خاص بات ہے۔
یہ جو موجودہ ایک لعنت کی صورت ہے اس کی تو کسی طرح بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اس کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اخلاق کے حوالہ سے یہی تعلیم بہتر ہے کہ ہم بجائے کوئی سخت یا درست لفظ کہنے کے ہم ویسے ہی اسے کسی دھیمے لہجے میں اس سے معذرت کر لیں کہ بھئی اللہ تمہارا بھلا کرے اور کیا کہے، لیکن اس کو حکومتی سطح پہ اس کے لیے یا کوئی ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ یہ ویسے انسانیت کے ماتھے پہ بھی ایک بدنما داغ ہے۔ اب مشہور حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جب سوال کرتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے ایک اوزار منگوایا، کلہاڑی منگوائی، رسی منگوائی، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ تم جو ہے اس کے ذریعہ سے اپنی محنت کرو اور محنت کے بعد تم جو اپنا رزق حاصل کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر یہ بھیک مانگنے کا داغ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی اقدس اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا حضرت فقہ جعفریہ میں اس سے متعلق آپ نے ایک جو شرط کا اضافہ کر دیا اس کے اندر کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ معلوم ہے تو بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر کہ جب معلوم ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ صحت مند ہے، یہ شخص قابل ہے، یہ بظاہر جو ہے وہ کوئی اس کے اندر عیب نظر نہیں آ رہا، نہیں ہے، فرض کریے صحت مند نہیں ہے، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، جی جی، اور یہ پیشہ ور ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ میں مہینے کی میری 70 سے 80 ہزار روپے میری ٹیک ہے جنید بھائی۔ اچھا جی ہاں، یہ میری ٹیک ہے 70 سے 80 ہزار روپے، تو میں یہ سپاٹ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہمیں تو یہ ساری باتیں نہیں بتاتے کہ جو آپ کو بتا گئے تو اگر نہیں معلوم ہے کسی کے بارے میں کہ واقعاً حقیقی مستحق ہے یا پیشہ ور ہے، کیونکہ اکثر جو اب نظر آتے ہیں سڑکوں پر وہ پیشہ ور ہی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر نہیں معلوم ہے تو پھر انسان کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ دے دینی چاہیے، کیونکہ اس کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے، یہ سب سے زیادہ مناسب عمل ہے، جس طریقے سے اشارہ بھی فرمایا۔ لیکن اگر نہیں بھی دیتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت ہے جو بہت خوبصورت ہے، یہ دونوں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں ان کو ایک اعتدال کا راستہ بتا رہی ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات سے کسی کو رد کر دینا اور کسی کو آگے بڑھا دینا یہ زیادہ مناسب ہے اس صدقے کے مقابلے میں کہ جس کے بعد احسان جتایا جائے۔ واہ عجیب۔ تو عام طور پر انسان جب کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے افراد کو دیکھتا ہے تو 2-4 جملے کہہ کر پیسے دیتے ہیں کہ بھائی آج میں نے جو ہے وہ تمہیں 100 روپے دے دیے ہیں، لیکن آج سے پھر تم یہاں پر نظر نہیں آنا اور تم نے جو ہے وہ یہاں پر دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگنی ہے، ایسے کلمات سے انسان گریز کرے۔ دوسری طرف سے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی بہت سنگین ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گروہ ہے کہ جن کے سامنے کھیت موجود ہے لیکن اس کے باوجود کام نہیں کر رہے، تو سوال کیا کہ یہ کون سے افراد ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نحن المتوکلون، ہم اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں، پروردگار ہمیں دینے والا ہے۔ تو پیغمبر نے بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا، انہی کے الفاظ کو اپنے مفہوم کے اندر بیان کیا، فرمایا انتم متکلون، تم متوکل نہیں ہو، اللہ پر توکل کرنے والے نہیں ہو، بلکہ تم دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہو۔ جب تمہارے پاس یہ طاقت صلاحیت سب کچھ موجود ہے پروردگار کی طرف سے تو اسے صرف کرو، اور یہ سنت انبیاء ہے کہ وہ رزق حلال کمایا کرتے تھے، تو رزق حلال کمانا یہ مستحب عمل ہے۔ ماشاءاللہ میں عرض کروں گا اس میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سوال کے لیے اپنا ہاتھ پھیلائے گا اس کا ہاتھ پھیلا ہی چلا جائے گا، یعنی اس کا ہاتھ پھر ایسا ہی رہے گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو لگام یا کوئی چیز نیچے گر جاتی یا کوڑا نیچے گر جاتا تو سوال نہ کرتے بلکہ خود اترتے، اسے اٹھا کر پھر سواری پر سوار ہو جاتے، تو سوال کرنے سے روکا گیا ہے۔ لیکن دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ بعض اوقات گینگز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے بھکاریوں کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پکا یقین ہے تو ان کو نہیں دیں گے، قول معروف کہتے ہوئے کہ بابا معاف کیجئے کہیں اور چلے جائیے یہ کہہ دیں۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، کسی مدرسے سے باہر نکل رہے ہیں، کہیں پر آپ مزار پر گئے وہاں بھکاری موجود ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کیا آپ ایک ایک کو پوچھیں گے آپ غریب ہیں مسکین ہیں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا، فارمولہ فرمایا کہ جب تیرے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے وہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو دے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو ضرورت مند ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ رب العالمین تجھے عطا فرمائے گا۔ عجیب۔ وسیم کچھ آپ کے پاس بھی کچھ؟ ہاں تمہارا سوالات میں نے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے کہ جہاں پہ بھی جی جی
یہ ایسا مطلب شاید سب کو بہت درپیش ہوتا ہے, نماز میں یکسانیت کا برقرار نہ رہنا, اٹینشن نہ رہنا, بلکہ مطلب یکسوئی نہیں مل رہی نماز, کہ آپ کو دنیا سے کی ساری چیزیں ویسی یاد نہیں ہو رہی تھیں, نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ اس سے نماز کی اسپرٹ افیکٹ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ خالص فقہی اعتبار سے جانتے ہیں تو باطل نہیں ہے بہرحال. یہ ایسا ہی ہے یا پھر ایک خاص اسٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ اتنے ہی زیادہ محو ہو گئے تو پھر فقہی اعتبار سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ. انسان اپنی نماز میں توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہت مختصر سا میں ایک کلام عرض کروں گا کہ 2 نسخے ہیں اس کے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ دیکھے کہ وہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہے. عجیب. اور دوسری بات وہ یہ تصور کرے کہ جو الفاظ وہ اس نماز کے اندر کہہ رہا ہے اس الفاظ کے معنی کیا ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز پہ پست ہو گئی, ہر چیز پہ چھوٹی ہو گئی. چنانچہ جو الفاظ وہ زبان سے دہرا رہا ہے اس کے اوپر توجہ ہو, اور کس ذات کی طرف وہ کھڑا ہے اس کی طرف توجہ ہو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی رکعتین یعلم ما یقول فیہما انصرف فلیس بینہ وبین اللہ ذنب الا غفر لہ. اگر کوئی شخص 2 رکعتی نماز بھی اس طریقے سے پڑھے کہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ نماز مکمل کرے گا, اور اس کے پروردگار کے درمیان جو اس کے گناہ موجود ہوں گے سب کو پروردگار معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. صرف 2 رکعتی نماز انسان ایسی پڑھ کر بتائے. یہ ضروری ہے کہ انسان جب توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جس طریقے سے وسیم بھائی نے بھی اشارہ فرمایا کہ قبولیت کی منزل اور ہے اور صحیح ہونا فقہ اعتبار سے اور ہے. انسان کا اگر کسی اور طرف دھیان چلا جاتا ہے تو فقہ اعتبار سے وہ صحیح ہے نماز, لیکن کئی ساری احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ تمہاری آدھی نماز کبھی کبھار خدا تک پہنچتی ہے, تمہاری 1/3 نماز پہنچتی ہے, 1/4 نماز پہنچتی ہے. سوال کیا یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم تو پوری نماز پڑھتے ہیں پھر آدھی نماز کیسے پہنچتی ہے؟ کہا جتنے حصے میں تمہاری توجہ ہوتی ہے نماز میں خدا کی طرف, بس اتنا ہی حصہ خدا کی طرف پہنچتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. تقی بھائی ایک یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے. اچھا میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے, میں ٹوٹلی اگری ود واٹ یو آر سیئنگ کہ بھائی آدمی ذرا ہو اس کے اندر ایک والذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ اس کے اللہ پاک مجھے آپ کو یہ نصیب کرے. ایک میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک آدمی کو خشوع نہیں مل رہا, شیطان اس کے ساتھ چکر یہ چلاتا ہے کہ تو کیوں پڑھ رہا ہے, تجھے کیا ملے گا نماز میں, تو کیوں, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس حالت میں کیا میں نماز ترک کر دوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے, اور جو یکسوئی نہیں ملتی اس کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتے رہنا چاہیے. بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ بہت صحیح دعا کرتے رہنا چاہیے, رب العزت سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. اچھا اس میں مدد مانگے باری تعالیٰ تو مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر تیرا ہی ہو کر حاضر ہوں, تیرا ہی ہو کر, باقی سب سے منہ پھیر کر, باقی سب سے رخ موڑ کر. تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح ایک چھوٹی سی بات, ایک بزرگوں کی خدمت میں ایک طالب حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور نماز پڑھنے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ معلوم نہیں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا ایک ادا کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے پہلی قبول فرمائی. سبحان اللہ. تو نماز پڑھتے رہنا چاہیے اور مالک سے مدد مانگتے رہنا چاہیے یکسوئی کے لیے. جی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, اب میں آپ کو نہیں, اب میں اس پہ نہیں آپ سے, میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک معصومانہ سوال آ جاتا ہے. پھر اب ایک اور معصومانہ آ گیا سوال کہ جہیز کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے یا اس کی کوئی مقدار ہونی چاہیے, یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کچھ اس پر اگر دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہیز کہتے ہیں اس سامان کو کہ جو عام طور پر لڑکی والے اپنی بہن کو یا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ضروریات زندگی کا سامان دیتے ہیں, ٹھیک, جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے, اس سے جہیز کہتے ہیں. اس میں فرنیچر بھی ہے, اس میں روزمرہ کی عام استعمال کرنے کی چیزیں بھی ہیں, وہ انہوں نے اپنی خوشی سے دی ہیں, بالکل صحیح ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں
مجھے بائک چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی خاتون سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی حسن کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے، تو فرمایا کہ جس نے دینداری کو چھوڑ کر اور چیزیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ناک خاک آلود فرمائے، اور جس نے دینداری دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے؟ جی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے جی جی جی۔ اچھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق لڑکے والوں کو چاہیے کہ اتنی مطلب وہ لڑکی والے اپنی لڑکی دے رہے ہیں، اپنی بہن بیٹی آپ کو دے رہے ہیں، اور اگر وہ اچھی ہے، اچھی سیرت والی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء اہل جنت، حضور نبی کریم علیہ السلام جب انہیں رخصت فرما رہے ہیں تو آپ نے بانگ کی چارپائی دی، اس کے علاوہ جو ہے وہ چمڑے کا گدا ہے جس میں جو ہے وہ بجائے روئی کے کھجور کے درختوں کی چھال وغیرہ ہے، ایک مشک ہے، اور اس کے علاوہ ایک چھاگل ہے، 2 مٹی کے گھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 چکیاں ہیں۔ پوری زندگی، پورے حیات طیبہ یہ چیزیں آپ کی رفیق رہیں۔ اچھا، خاص طور پر ایک بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ وہ جو جنگ میں مال غنیمت میں حتمیہ زرہ آئی تھی وہ کہاں گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ رہی۔ آپ نے 480 دراہم میں اسے بیچا۔ خریدنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے وہ زرہ واپس بھی کر دی، تو 480 دراہم لے کر آئے اور اس سے ضروریات زندگی کی چیزیں خریدیں، اور اس کے بعد فرمایا خوشبو بھی خریدی، فرمایا کہ اب ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شادی کے معاملات لڑکے والے لڑکی والے مل جل کر ادا کرتے ہیں، مل جل کر، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، بوجھ نہیں بننا چاہیے حضرت۔ یار اچھا، میں صرف میرا ایک ٹیکنیکل سوال یہ ہے، آپ دونوں حضرات سے پوچھوں گا، اور مجھے صرف اس بالکل مختصر سا اس کا جواب یہ چاہیے کہ کیا جہیز کی شرعی حیثیت ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہے؟ ویسے یہ جہیز کا جو موضوع ہے بہت تفصیلی موضوع اور بہت وسیع موضوع ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں آ سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے مفتی صاحب نے اشارہ کیا میں اس کو بالکل خلاصتاً عرض کروں گا کہ بہت ساری چیزیں کلچر کا حصہ ہوتی ہیں، چنانچہ یہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، یہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، اور عرب کلچر کا بھی حصہ تھا، جس کی وجہ سے جس کی طرف جو ہے مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو جہیز کے طور پر چیزیں دی، لیکن وہ کیا چیزیں تھی؟ آج اگر وہ چیزیں دی جائے کسی کو، کسی لڑکی کو اس طریقے سے رخصت کیا جائے تو واپس وہ گھر پر ہی آ جائے گی، صحیح بات، کہ یہ کیا پیالے ہیں اور کچھ چمچ ہیں اور کچھ پلیٹیں ہیں اور ایک چٹائی ہے، یہ کیا جہیز ہوتا ہے آج کے زمانے کا؟ چنانچہ اس زمانے میں بھی جہیز تو تھا، لیکن وہ کیا تصور تھا اور آج کے دور کا جہیز کیا ہے وہ بہت مختلف ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ کہ شرعی لحاظ سے میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو خوشی سے دینا چاہتا ہے جہیز تو جتنا دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے اگر تقاضا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ جہیز کا تقاضا کرے۔ مہر دینا مرد پر واجب ہے، جہیز کا تقاضا کرنا مرد کے لیے جائز ہے۔ میں ایک جملہ کروں گا کہ لڑکی والے جو اپنی مرضی سے دیں وہ جائز ہے، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ حضرت یہی رائے آپ کی؟ بالکل یہی رائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر بیٹی کو دیا جائے تو اس میں اس کے لیے زیادہ برکت ہوگی، اور لینے والا بھی یہ سمجھے کہ جیسے میرے آقا نے اپنی صاحبزادی کو دیا تھا، یہ اس برکت، یہ اس نسبت سے مجھے ملا ہے، اللہ میرے لیے اس میں برکت کا سامان پیدا کرے اور راحت کا سامان پیدا کرے۔ جہیز کے سامان کی قلت و کثرت کو نہ دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ نظر رکھی جائے۔ وسیم ہے کچھ ذہن میں بات؟ ہاں سر، ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی ایک برائی یا گناہ مشہور ہو یا دوستوں میں ہی مشہور ہو اور وہ کسی دوسری اچھائی کی طرف راغب ہو، تو عام طور پر یہ لوگ یہ تانا زن ہوتے ہیں یا بلکہ کہتے ہیں یار تم یہ نہیں کرتے اس کا کیا فائدہ؟ مثلا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے لیکن تو ظاہر آپ یہ کہیں گے کہ نماز ہی پڑھنی چاہیے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں یار تم نماز تو پڑھتے نہیں، ایسے روزے کا فائدہ کیا؟ نہ رکھو پھر روزہ بھی۔ یا کسی کی بد زبانی کی عادت ہے، آپ کہتے ہیں یار سارا دن تو پڑھانگ باتیں کرتے رہتے ہو تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ ایک برائی کا ہونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ یار جب یہ نہیں کر رہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کے، تو چھوڑ دو پھر، تو اس سے اچھا ہے۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز ایک علیحدہ مستقل عبادت ہے، اور اس کے علاوہ شہر رمضان الذی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ ایک مستقل ماہ رمضان میں الگ عبادت ہے۔ اچھا کوئی ایک عبادت نہیں کرتا، ایک عبادت نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ضرور ہے، لیکن دوسری مستقل عبادت کر رہا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن کسی کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا۔ اچھا بعض اوقات ہمارے یہاں ہر کوئی مبلغ بن جاتا ہے، اور یا تو نماز نہیں پڑھتا اور یا تو روزے نہیں رکھتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا کہ کسی شخص کو سب کے سامنے نصیحت کرنا اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو ہلاک کرنا ہے۔ امر بالمعروف کے زمرے میں نہیں آئے گا اس انداز سے سب کے سامنے نصیحت نہیں، یہ امر بالمعروف نہیں، اس کو بے عزت کرنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلائیے، اتنی محبت سے بلائیے کہ وہ آپ کی باتوں سے مجبور ہو کر آ جائے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا وہ جو ایک ابھی ہم وہ جو جہیز والی بات کر رہے تھے تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، وہ جو حضرت نے آخر میں فرمایا تقی بھائی، وہ جو ہے نا کہ بھائی میں سنت سمجھ کر، میری بیٹی ہے تو میں سنت سمجھ کر دے رہا ہوں، بالکل، اور وہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ سنت سمجھ کے دے رہے ہیں۔ یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں طرف لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور دونوں طرف جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوں، تو یہ ایک وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، بالکل ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ ورنہ تو میں ایسے خاندان بھی جانتا ہوں، ہمارے اپنے خاندان میں قریب میں ہی اور صرف خالہ زندہ تھیں اور ان کی ایک بیٹی تھی، اور انہوں نے کس طرح سے سلائی کر کر کے اس کو بڑا کیا۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو شادی سے پہلے انہوں نے جس خاندان میں وہ جا رہی تھی 10 مرتبہ کہا میرے پاس جہیز اس کو دینے کو نہیں ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، آپ سوچ لیں۔ انہوں نے بڑا جی ہم کو تو آپ کی بڑی محبت ہے آپ کی اس بچی سے، اور آپ نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی، یہ کی وہ کی۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد آج شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب وہ بچی آنسوں سے نہ روتی ہو اور اس کو تانا نہ ملتا ہو۔ بالکل آپ نے صحیح مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بسا اوقات انسان جب ایک کام کرنے جا رہا ہوتا ہے، بالخصوص شادی جیسا کوئی مبارک کام ہو، تو بہت ساری چیزیں اس کی نظروں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بس یہ چل جائے گی زندگی اور اچھے طریقے سے گزر جائے گی، مجھے تو اس لڑکی سے مطلب ہے، اس کی چیزوں سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب پریکٹیکل لائف کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس لیے احادیث کے اندر بہت شدت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہ رہے ہو اس کے اندر کون کون سی خصوصیات دیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس کے اندر حسن و جمال ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ اس کی عمر کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ جوان ہے یا نہیں ہے، یہ باتیں دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ دیکھو کہ دیندار ہے وہ یا نہیں ہے۔ دوسری بات بیان کی کہ وہ باعفت ہے یا نہیں ہے، باعفت ہے۔ تیسری بات بیان کی کہ وہ کریمت الاصل ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں شریف خاندان سے، دونوں شریف ہیں اور اس کا خاندان بہت اچھا ہے، تو پھر اس لڑکی سے شادی کی جائے۔ اور آخری بات یہ بیان کی کہ کیا وہ لڑکی دینی اور دنیاوی کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک طرف سے لڑکی کو خصوصیات بیان کی گئی، دوسرے طرف سے لڑکے کی جب خصوصیات کی باری آئی تو پھر یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس کی سیلری نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کتنا کمانے والا ہے، یہ نہ دیکھو کتنی گاڑیاں ہیں اس کے پاس، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے اندر بھی دینداری دیکھی جائے، اس کے اندر بھی عفت دیکھی جائے۔ اور ایک اور خصوصیت جو بطور خاص لڑکے کے اندر دیکھی جائے چاہے لڑکی میں نہ دیکھی جائے، وہ کون سی ہے؟ کہا کہ لڑکا خوش اخلاق ہو۔ لڑکا خوش، حسن اخلاق لڑکے کے اندر اگر پایا جاتا ہے تو پھر یہ زندگی آسانی سے گزر جائے گی، چاہے اسے جہیز کم ملے چاہے اسے جہیز نہ ملے۔ اگر لڑکا خوش اخلاق ہے، یعنی اس کی جو پرانی سابقہ زندگی ہے وہ خوش اخلاقی سے گزری ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی۔ اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ یہ تو آپ حضرات کے ساتھ گفتگو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ یوں سمجھا کہ بنجر زمین کو پانی دیا جائے اور وہ زمین پھر سے زندہ ہو جائے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہمارے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی اور بہن آپ کی یہ گفتگو سن رہے تھے، بہت سارے معاملات ان کے اپنی زندگی کے ایسے ہوں گے جو آپ کی ان باتوں سے براہ راست تعلق رکھتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت، میں تو بار بار کہوں گا، پاکستان کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنائے، اور ہم میں سے ایک ایک کو، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں اور میرے ساتھی وسیم بادامی کی طرف سے اب ہم اجازت لیں گے، ہماری سحری کی ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے۔
इंशाल्लाह इफ्तारी की ट्रांसमिशन पे 2:30 बजे फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा